अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ बिंदिया, फ़िल्म टेलीविज़न एंड थिएटर एक्ट्रेस एंड सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी। अकबर सरहदी साहब बहुत ही प्यारे पामिस्ट हैं, बहुत ही सही बताते हैं। हाथ देखते हैं तो बस आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इस कदर सही बातें बताते हैं। हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे रब्ता कीजिए। पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं। बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे रब्ता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे रब्ता कर सकता है। यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हमारे माशरे में बहुत आम है और आम से भी आम होता जा रहा है। ये खाने वाला आम नहीं है, ये आम मौजू है जिस पे ज़्यादा बहस होती है, जिस पे ज़्यादा तकरार होती है। सबसे पहले तो हमारी ख़वातीन जो हैं चली जाती हैं किसी के घर रिश्ता लेने, तो उसी बहू को जिससे शादी करनी होती है अपने बेटे की, उसको चांद सी बहू कहते हैं कि चांद सी बहू है, हम तो चांद सी बहू लाएंगे। ज़रा सोचें, आप सब अगर खूबसूरत लड़कियां लाएंगे तो बदसूरत लड़कियों का क्या होगा? ये आपने कभी नहीं सोचा। ये सोचें, ये आपके घर में भी इस तरह हो सकता है। दूसरी बात, शादी हो जाए और शौहर का अगर काम छूट जाए या काम कारोबार में स्लो हो जाए, ना चलने लगे, तो फौरी सबसे पहले जो कहती है कि चांद सी बहू, वो कहती है चुड़ैल जब से आई है हमारे घर में रिज़्क बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, अपनी गलती नहीं देखेंगी। देखें, हमारे इस्लाम में है कि जब आप घर में तू तकरार करेंगे, तू तकरार यानी बहसबाजी करेंगे, मैं आने के साथ ही गाली गलौज शुरू करूँगा, वो गाली गलौजी, तो हमारे घर से बरकत उड़ जाती है। ठीक है, हम कसूर खुद करते हैं, इल्ज़ाम सारा उस पर लगाते हैं। और आज दिन तक अगर औलाद ना हो, नुक्स मर्द में हो, तो कहते हैं ये तो भांज है, इसकी तो औलाद नहीं होती, अपने बेटे की बात नहीं करेंगे। अपना बेटा तो शहजादा है, प्रिंस है, वो जो जी चाहे करे, हम उसकी बात नहीं करते। फिर दूसरी बात कि अगर बहू कहेगी मुझे अपनी वालदा के घर जाना है, तो कहेंगे ये तो आए दिन अपनी वालदा का घर चली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसी तरह का एक मुख्तसर सा किस्सा आपको सुनाऊंगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि एक औरत ने अपने बच्चे की शादी की और बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की लेके, हालांकि लड़का जाहिल था, लड़का अनपढ़ था। वो उसकी शादी करके ले आई तो बड़ा अच्छा उसको खाना पका के दे रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ये नंदें सारी आगे पीछे घूम रही हैं और सास भी सुबह उठ के पराठा अंडा मंडा ये ला के अपनी बहू को दे रहे हैं, लो जी ये करो, लो जी। कुछ दिन के बाद नंदों ने लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया कि हम सारा काम करें, ये किस लिए आई है, ये करे। अब वो झाड़ू पोछा सब उसके ज़िम्मे पड़ गया। करते करते उसका किरदार एक नौकर वाला हो गया, जैसे घर में मासियाँ काम करती हैं, सारा काम वो करने लगी। ठीक है, ये मैं हाथ भी आपको उसका बना के बताऊंगा कि उसका हाथ कैसा था। तो सारा काम वो करने लगी। फिर वो बेचारी अगर 2 माह में 3 माह में एक बार कहे कि मुझे अपने वालिद साहब मेरे बीमार है, या भाई बीमार है, या कोई बीमार है, मुझे जाना है, तो कहेंगे आए दिन ये चली जाती है, इसका मुझे कोई चक्कर नज़र आता है। नंदें कहती हैं, हालांकि चक्कर उनका अपना चल रहा होगा, इल्ज़ाम वो इस पे लगाएंगी। चक्कर उनका अपना होगा, इल्ज़ाम इस पे लगाएंगी कि ये जाती है 2-2 महीने रहती है, 10-10 दिन रहती है। भाई उसके माँ बाप हैं, उन्होंने पाल के बड़ा किया, उसका मल्ला है, उसके पड़ोस हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वहाँ तो सब जाते हैं ना। अगर आप मिसाल के तौर पर उस लड़की की जगह हो तो क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ दोगी? आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दोगी? आप कभी नहीं छोड़ोगी। यही होता है ना। तो इसी तरह उसका भी अगर आप ख्याल करें, देखें उसका हाथ कैसा है, मैं आपको बना के बताता हूँ। सबसे पहले उसके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है, वो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी की लकीर, यानी इसमें कोई कट कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट चल रही है। ठीक है, अच्छा ये है समझे 20 साल तक की उम्र। ये 20 साल तक की उम्र जो है उसमें इसकी जो ज़िंदगी है बादशाहों वाली है।
اب اس کی دماغی صلاحیتیں دیکھیں، دماغی صلاحیتیں اس کی بہت اچھی، اور یہ لکیر سیدھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس کے دل کی لکیر کافی بڑی، یعنی جس کے ساتھ آپ نے باندھ دیا، جیسے گائے کو لا کے قربانی کی گائے لاتے ہیں نا آپ لوگ، لا کے ایک کسی چیز کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو گائے سارا دن وہاں کھڑی رہتی ہے. حالانکہ گائے اگر چاہے تو ایک جھٹکا مارے تو آپ کا وہ کیل ویل بھی نکال دے اور وہ رسی توڑ کے نکل جائے، کیوں جانور میں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. لیکن یہ بہو بھی ایسی ہوتی ہے، جہاں باندھ دیا وہیں زندگی گزار دی، وہیں سارا کچھ کر دیا، نندیں لڑی، ساس لڑی، یہ لڑی، وہ بیچاری خاموش سب کچھ سہتی رہی. اس کے بعد اگر یہ وہاں چلی گئی اپنے گھر چلے گئی تو اس نے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ نندیں جو نا میرے ساتھ لڑتی ہیں، اور تو اور میرا شوہر جو ہے وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، ساس جو ہے وہ بھی گالی گلوچ کرتی ہے، دوسرے طرح طرح کے الزام لگاتی ہیں، میں پریشان ہوں. اب وہ بات کر رہی تھی تو ساتھ میں پڑوسن بیٹھی تھی. پڑوسن نے کہا او ہو مجھے سمجھ آ گئی، دیکھو کتنا پیار کرتا تھا اس کا شوہر، کتنا پیار کرتا تھا، انہوں نے ضرور اس پہ تعویذ کی ہے. تعویذ کر کے اس طرح بولا. ارے بھائی ہر چیز میں تعویذ ہوتا ہے کیا؟ تعویذ اتنا ہی کراماتی ہوتا، اتنا ہی سب کچھ ہوتا. خدا کی قسم اگر مجھے آتا تو میں عمران خان پہ کرتا، نواز شریف پہ کرتا، زرداری پہ کرتا، اور ان کی جگہ میں حکومت کر رہا ہوتا. تعویذ کچھ نہیں ہے. دیکھیں تعویذ آپ کی شفا کے لیے ہے، آپ اس کو شفا کے لیے استعمال کریں، اور خود اپنی غلطیاں بھی تعویذ پہ ڈال دی. جی میں نے یہ کیا تو تعویذ کی وجہ سے یہ کیا تو تعویذ ہو گیا، وہ کیا تو تعویذ ہو. ہر بات میں تعویذ نہیں ہوتا. تعویذ ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا آپ نے بنا رکھا ہے. تو اس نے کہا جی مجھے ایک پیر صاحب کا پتہ ہے، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے کے جاؤں. تو وہ اس کو لے کے چلی گئی کسی جگہ قبرستان میں یا کسی جگہ کوئی پیر ہوگا وہاں چلی گئی. پیر تو نہیں کہہ سکتے اس کو، عامل وامل جو ہوتے ہیں اس طرح کے، اس کے پاس چلی گئی. جب گئی تو اس نے جا کے ساری داستان پہلے اس کو سنائی. میری بیٹی کو بڑی محبت کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، فلانا کرتا تھا، اب تو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، ڈمکانا کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کی باتیں. پیر صاحب کو موقع ملا کہ ساری سٹوری تو انہوں نے سنا دی. پیر صاحب نے کہا اس پر تو بڑا خطرناک جادو ہوا ہے، اس پر بڑا خطرناک جادو ہوا ہے. اس طرح پیر صاحب کی روزی تو چل پڑی. پیر صاحب نے کہا یہ تعویذ لے جاؤ، اس کو لے جا کے ایسے باندھ دینا، اس کو پانی میں گھول کے پلا دینا، وہ تمہارے پاؤں دھو دھو کے پیے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اب وہ تعویذ لے کے چلی گئی، تعویذ لے کے چلی گئی، اور جا کے اس نے شوہر کو اسی طریقے کے مطابق پلایا بھی اور گھر میں بھی باندھا، سب کچھ کیا. ایک دن اس کی ساس کی نظر اس تعویذ پہ پڑ گئی. ساس نے کہا کہ یہ تعویذ یہ ہم پہ تعویذ کراتی ہے. ساس بھی پہنچ گئی کسی پیر کے پاس، وہاں بھی پیر کا، وہاں بھی اس عامل کا رزق کھل گیا، ٹھیک ہے، وہاں بھی اس کی کہانی شروع ہو گئی. ساس نے جا کر کہا میری بہو ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں جا تعویذیں کراتی ہے ہم پہ، یہ تعویذ ملا ہے وہاں سے. حالانکہ اس نے جو تعویذ کرایا تھا یہ کروایا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، ٹھیک ہے، میرا شوہر میرے سے لڑے نہیں، اس طرح کا تعویذ کروایا تھا. تو اس نے جب اس کو دکھایا کہ یہ تعویذ دیکھو کیسا تعویذ ہے، تو اس نے کہو ہو یہ تو کیا تم سب کو تباہ کرنے کے لیے، تمہاری بچیوں کی شادیاں نہ ہو، تمہارا یہ نہ ہو، تمہارا وہ نہ ہو. اس طرح کہہ کے اس کی کہانی بھی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. اب یہ عورتوں نے کتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی. ہم نے کبھی سوچا نہیں سوچا. کوئی عورت دنیا میں منوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی بھی، نہ کوئی مرد منوس ہے نہ عورت منوس ہے. صرف آپ کا، ہمارا، ہم سب کا کردار منوس ہو سکتا ہے کہ ہم بات بات پہ لڑیں، بات بات پہ کریں تو رزق کہاں سے آئے گا. یہ اس لڑکی کا ہاتھ ہے کہ 20 سال کی عمر تک اس کا زندگی بہت اچھی تھی. 20 سال کی عمر تک اس کی دماغی صلاحیتیں بہت اچھی تھی، یہ جو میں نے لگایا یہاں تک بہت اچھی تھی. اور یہ دل کی لکیر اس کی جنی یہ بہت اچھی تھی. یہ 20 سال کی عمر تک بہت اچھی تھی. اس کے بعد جو 20 کے بعد جو اس کی زندگی کی لکیر ہے وہ اس طرح ہو گئی، یہ زنجیر بن گئی. اور اسی طرح اس کے دماغ کی جو لکیر ہے وہ بھی یہ ہو گئی. اور دماغ کی لکیر سے شاخیں نکلنا شروع ہو گئی، جیسے درخت کی شاخیں نکلتی ہیں. یہ وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، اس میں لگ گئی. اور دل میں یہ جو دل کی لکیر یہاں تک اچھی جا رہی ہے، اس کے بعد یہ یعنی زنجیر بن گئی. یہ زنجیر بن گئی کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، مجھے طلاق ہو جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ.
ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کو منظور ہو، ٹھیک ہے، ہونا صرف وہ ہے جو میرے اللہ کو منظور ہو۔ اور پھر اس کی قسمت کی لکیر دیکھیں، اتنی اچھی قسمت کی اس کی لکیر تھی، اور 20 کے بعد وہ بھی گنجل ہو گئی، جیسے آپ دھاگے کو نکال کے الجھا دیں، اس طرح کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو، یہ میں نے آپ کو ہاتھ بھی بنا کے بنا، اگر کسی کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیریں ہیں تو کوشش کریں کہ ویسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے آپ کو پریشانی ہو، اور کوشش کریں جو بہو اپنے گھر بیاہ کے لائیں اس کی عزت کریں، اس کا بھی اپنی بیٹیوں کی طرح خیال کرو۔ جو بہو کسی کے گھر جائے وہ بھی کوشش کرے کہ اپنی ساس کو ماں سمجھے، سسر کو اپنا باپ سمجھے، اور اس کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھے، اور اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھے۔ یقین کرو، دل سے تہیہ کر کے اگر یہ کریں تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا سکون سے ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں سوال کیا ہے، ثانیہ نے میرپور سے سوال کیا ہے، میرے ہاتھ میں باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ میرے ہاتھ میں ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر کے 3 سفر ہیں۔ چھوٹے موٹے سفر تو آپ بے شمار ہوں گے آپ کی زندگی میں، لیکن بڑے 3 سفر ہوں گے، اور وہ نیکی کے بھی ہو سکتے ہیں یا کسی کام کے سلسلے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے، ریحانہ رزاق نے سیالکوٹ سے۔ ریحانہ رزاق نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے، میری اولادیں نہیں ہیں، کب ہوگی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی لکیر موجود ہے، اور اولاد کے بارے میں اگر آپ کو ایسا پوچھنا ہو کہ کب ہوگی، کیا ہوگی، تو پھر آپ اپنے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو بھی بھیجا کریں، تاکہ ہم دیکھیں کہ پریشانی آپ کی وجہ سے ہے یا آپ کے شوہر کا کوئی معاملہ خراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ڈیٹیل سے ہم بتا سکتے ہیں۔ ویسے آپ کے ہاتھ میں 3 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے، سہانا نے سوال کیا ہے لاہور سے، شادی کب ہوگی اور جاب کب ملے گی؟ دیکھیں، میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہاتھ میں نوکری کی یا جاب کی کوئی لکیر نہیں ہوتی، ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے بہت اچھی ہے۔ رہی بات شادی کی، تو 2020 اور 2021 آپ کے لیے بڑے اہم ہوں گے، اور اس میں آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور بڑا اچھا وقت آنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے ردا عارف نے ردا عارف نے لاہور سے، ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی؟ آپ کی شادی لو میرج ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور لو میرج بھی اپنوں میں ہوگی، خاندان یا برادری میں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے عائشہ مہر نے سوال کیا ہے کراچی سے، تعلیم کہاں تک حاصل کر سکوں گی، اور میرے لیے پروفیشنل کون سا بہتر ہے؟ آپ تو پہلے تو کوشش کریں اپنی تعلیم مکمل کریں، کیونکہ یہ سال اور آنے والا سال اور اس سے بعد آنے والا سال، یعنی 2019، 2020 اور 2021، یہ سال آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اس کے بعد پروفیشن کی بات کیجیے گا۔ اگلا سوال کیا ہے ضیاء الرحمن نے کراچی سے، میری قسمت کی لکیر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کی قسمت کی لکیر کے بارے میں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو لکیر موجود ہے قسمت کی، وہ بہت اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی ہے، جو کہ وہ بھی بہت اچھی ہے۔ ایسے لوگوں کی قسمت بھی اچھی ہوتی ہے، اور ان کو شہرت بھی ملتی ہے اور کامیابی ملتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے رابعہ مختار نے، شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، گھر والوں کی پسند کی ہوگی، اور زندگی اچھی گزرے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے آمون نے لاہور سے، میں دولت مند ہو جاؤں گا، باہر جاؤں گا یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، لیکن آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی، سخت جدوجہد کرنا پڑے گی، اس کے بعد آپ کامیاب ہوں گے، لیکن سخت محنت کے بعد۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے شعیب نے راجن پور سے، آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت لکی ہوگا، 3 سے 4 نئے چانس ملے گے، اور ان چانسوں میں آپ بہت اپ ہو جائیں گے، بڑی شہرت ہوگی، بڑا نام ہوگا،
پورے خاندان اور کنبے میں کسی کا اتنا نام نہیں ہوگا جتنا آپ کا ہوگا، لیکن کوشش جاری رکھیں۔ اگلا سوال کیا ہے، ثنا نے گجرات سے 8 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اب اتنا خراب ہو گیا ہے۔ جی 8 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اب اتنا خراب ہو گیا ہے میرا رشتہ کہ اب مجھے نہیں رہنا، آپ بتائیں کیا کروں، کیا ہوگا؟ اگر آپ خود نہیں رہنا چاہتی تو آپ کی مرضی، ورنہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ٹوٹتی ہوئی تو مجھے نظر نہیں آتی، اور نہ ہی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ بازو ہوتا ہے نا ہمارا، یہ بازو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جب تک سلامت ہے نا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب یہ ایک بار ٹوٹ جائے نا تو اس سے ہم بالٹی بھی نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں اسی رشتے کو نبھائیں، تکلیف پریشانیاں مشکلیں دیکھیں، اس کے بعد بہت اچھا وقت آپ کا آنے والا ہے، اپنے گھر کو خراب مت کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے، واحدہ نے بمبئی سے، میرے ہاتھ کے حساب سے دولت کب آئے گی؟ ہاتھ کے حساب سے دولت کب آئے گی؟ آپ کے لیے 2023 2024 جو ہے مجھے اچھے نظر آتے ہیں، باقی آپ کو کوشش کرنا پڑے گی۔ اگلا سوال کیا ہے، زین العابدین نے سیالکوٹ سے، زین العابدین صاحب نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے، کیا میں کام کے سلسلے میں باہر ملک جاؤں گا یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، لیکن فی الوقت سفر کا مجھے امکان نظر نہیں آتا، 1.5 سے 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے، مدثر نے اسلام آباد سے، دولت کب آئے گی اور کتنی آئے گی؟ دولت کب آئے گی اور کتنی آئے گی؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کتنی آئے گی، جتنی آپ محنت کریں گے اتنی آئے گی، اور اچھا وقت آپ کا یہی 2019 ہے، اس میں آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے، را کشن دہلی سے، یہ نام دیکھیں، راکیش نے سوال کیا ہے دہلی سے، روزگار کب کامیاب ہوگا یا ساری زندگی پریشانی میں گزرے گی؟ ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری زندگی کیوں پریشانی میں گزرے گی؟ تم انسان نہیں ہو کیا؟ تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں ہے کیا؟ اللہ کے فضل سے میں دیکھ رہا ہوں شہرت کی بلندیوں پر تمہیں اور کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔